हेलो, आप सबको खुदा यीशु मसीह के पाक और जिलानी नाम में सलाम हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 15 हम पढ़ेंगे। इसकी टोटल वर्सेस जो हैं वो 5 हैं। पांचों वर्सेस हम पढ़ेंगे। ज़बूर 15 यानी साम नंबर 15, ज़बूर नंबर 15 खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। सब लोग मिल गया है जी? ज़बूर 15 में यूं मरकूब है, ऐ खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता, और जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बुश ना खाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार ताली बजाएं खुदा के कलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इस छोटे से ज़बूर में से 5 वर्सेस हमने पढ़ी है, और इस ज़बूर में ज़बूर नवीस खुदा के लोगों की या रास्तबाजों की या ईमानदारों की खूबियों का बयान कर रहा है। किसका बयान कर रहा है? खूबियों का। ईमानदार शख्स की खूबियों का बयान हो कर रहा है। पहले तो ऊपर पहली ही आयत में वो सवाल कर रहा है, वो सवाल कर रहा है कि ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। खुदा के कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा, सवाल कर रहा है और खुदा को मुखातिब कर रहा है कि ऐ खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा। और अब जानते हैं कि खैमे की जब हम बात करते हैं तो यहूदियों की जो हैकल थी उसमें खैमा इज्तिमा का जिक्र है। खैमा इज्तिमा वो खैमा जहाँ खुदा की हजूरी रहती थी, जहाँ खुदा मौजूद रहता था। और जब आप कोहे मुकद्दस की बात करते हैं तो मुकद्दस यरूशलेम शहर को भी कहा गया है। कोहे मुकद्दस, मुकद्दस यरूशलेम। और जब हम मुकाशवा की किताब को देखते हैं 21वें बाब की 10वीं आयत को, तो वहां पर यरूशलेम जो है, यरूशलेम शहर, वो आसमानी यरूशलेम की अलामत भी है। वहां पर मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि फिर फरिश्ता मुझे एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 21:10 मुकाशवा 21:10 कहते हैं कि फिर फरिश्ता मुझे बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मैंने वहां आसमानी यरूशलेम को उतरते देखा। यानी यरूशलेम शहर आसमानी यरूशलेम शहर की भी अलामत है, कोहे मुकद्दस। और जब यरूशलेम की बात करते हैं तो पहले भी मैंने कई बार बयान किया कि यरूशलेम शहर पहाड़ पर बना हुआ था। कोहे मुकद्दस, कोह कहते हैं पहाड़ को। सो इसका मतलब ये है कि कौन खुदा की हजूरी में जाएगा। एक तो बात यह है जो मैंने आपको बताई, और दूसरी बात यह है
کہ کون خدا کے پاس جائے گا؟ دو طرح کی باتیں ہیں جو پہلے میں نے بیان کی ہے، یہودی ہیکل کی، یروشلم شہر کی، اور پھر جو ایک اور بڑی خاص بات یہاں پر ہے، خدا کا خادم کہتا ہے کہ کون تیرے خیمے میں سکونت کرے گا، کون وہاں رہے گا؟ خیمہ رہنے کی جگہ، یعنی خدا کے ساتھ کون رہے گا؟ خدا کی حضوری میں کون جائے گا؟ خدا کی حضوری کسے نصیب ہوگی؟ اور پھر جواب بھی دے رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ راست باز اشخاص کی وہ خوبیاں بیان کر رہا ہے، پھر آگے وہ جواب بھی دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ آمین۔ پہلے سوال کر رہا ہے، پہلے سوال کر رہا ہے کہ خدا کے پاس کون جا سکتا ہے؟ خدا کی حضوری میں کون رہ سکتا ہے؟ کسے نصیب ہوگا؟ اور پھر کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص یا ایسے لوگ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف ہم مسیحی لوگوں کی بات کریں تو وہ لوگ جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، آمین، وہ خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی بات کہی، اس نے کہا مقدس متی کی انجیل کے 7ویں باب میں 16ویں آیت، وہاں اچھے اور برے لوگوں کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس متی کی انجیل کا 7واں باب، وہاں پر لکھا ہے اور تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ جہاں پر انجیر کے درخت کی، انگور کے درخت کی اور اونٹ کٹارے کی بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ انگور کے درخت پر، انجیر کے درخت پر اونٹ کٹارے نہیں لگتے، تم ان کے کاموں سے یعنی پھلوں سے یعنی کاموں سے انہیں پہچان لو گے۔ اور یہاں پر مقدس داؤد کہہ رہا ہے کہ وہ شخص خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے جو راستی سے چلتا ہے، اور میں نے کہا یہ خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ ایسا شخص جو خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے، کاموں سے، یہ کام بتائے جا رہے ہیں یہاں۔ ایسا شخص جو راستے سے چلتا ہے، جو صداقت سے چلتا ہے، صداقت سے کام لیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر مقدس متی کی انجیل میں ایک شخص نے جب یسوع سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ بادشاہی کو حاصل کروں، امیر تاجر، تو یسوع نے کیا کہا کہ حکموں پر عمل کر، حکموں پر عمل کر۔ اور جو حکم ہے خدا کے وہ بھی سچائی اور راستے پر چلنا سکھاتے ہیں۔ پہلے یہ شخص کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کون خدا کے پاس جا سکتا ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہی جا سکتا ہے جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، دل سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب کوئی دل سے کرتا ہے، سچائی سے کرتا ہے، تو اس کام کی اہمیت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کام کی مقت جو ہے الگ ہوتی ہے جو دل سے کیا جاتا ہے۔ اور یوں اگر ہم دیکھیں تو سوائے یسوع مسیح کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر جو انسان ہے، جو راست باز ہیں، وہ خطا نہیں کر سکتے۔ نو، خطائیں سب سے ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو سوائے یسوع کے جتنے انسان ہیں، سوائے یسوع کے کوئی بھی ایسا نہیں جو خطائیں نہیں کرتا، جو گناہ نہیں کرتا۔ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس میں گناہ نہیں ہے، اور وہ یسوع ہے۔ یسوع کے سوا اس زمین پر نہ کوئی پہلے ایسا تھا جس نے گناہ نہ کیا ہو، نہ ہی کوئی اب ایسا ہے، اور نہ ہی فیوچر میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے بڑے فضل کی یہ بات ہے کہ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھل جاتا ہے وہ خدا کے پاس جا سکتا ہے۔ یہاں پر راستے پر چلنے کی بات ہو رہی ہے،
جو راستے سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا. مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح کی تعلیم پر چلتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ راست یعنی سچ ہے، اور یسوع مسیح کی تعلیم پر چل کر ہی کوئی خدا کے پاس جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شخص خدا کے پاس جا سکتا ہے، وہ شخص اس کے کوہ مقدس میں سکونت یعنی رہائش کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، جو راستے سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. دل سے سچ بولتا ہے. اور میں نے کہا کہ جو بھی کام دل سے کیا جاتا ہے، جی جان سے کیا جاتا ہے، وہ اچھا ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اگر انسان کے اندر میل ہو تو آپ سب جانتے ہیں، اگر انسان کے اندر میل ہو، اگر ہم دل سے کوئی کام نہیں کرتے، شاید ہم انسان ایک دوسرے کو فریب دے سکتے ہیں. ہم انسان شاید ایک دوسرے سے کچھ چھپا سکتے ہیں. شاید ہمارے اندر کچھ اور ہے، مگر زبان کے وسیلے سے ہم کسی کو کچھ اور بتا سکتے ہیں. لیکن خدا سے انسان کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتا. خدا کو ہر ایک چیز کا علم ہے. خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا دلوں کو، ارادوں کو جانتا بلکہ جانچتا ہے. اس لیے کوئی بھی چیز ہم خدا سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اور نہ صرف وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو اسی نے بنایا ہے. ہمارے دل جو ہے اس کے ہاتھوں کی صنعت ہے. اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، خدا کو ہر ایک چیز کا علم ہے. اور یسوع نے کہا کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے یعنی کاموں سے پہچان لو گے. اور وہاں پر نیچے لکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. یعنی کام، پھل. اور اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو آپ کو معلوم ہے کہ روح کے پھلوں کا ذکر ہے بائبل مقدس گلتیوں کے خط کے 5ویں باب میں 22ویں آیت. اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ روح کے پھل کیا ہے. ہیلو، روح کے پھل کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے جی روح کے پھل؟ ہاں. اور یہاں پر بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبیوں کی بات کر رہا ہے. مقدس داؤد راست باز شخص کی خوبیوں کی بات کر رہا ہے. اور کافی ساری خوبیاں اور بھی ہیں جو نیچے ہم پڑھنے والے. وہاں پر روح کے پھلوں کا ذکر ہے. وہ ساری مسیحی خوبیاں ہیں، ایماندار کی خوبیاں ہیں. جیسے وہاں لکھا ہے روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، حلم وغیرہ وغیرہ. وہ ساری مسیحی خوبیاں ہیں. اور یہاں پر بھی یہ شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی شخص خدا کی حضوری میں جا رہا ہے یا جا سکتا ہے جو راستے سے چلتا ہے یعنی سچائی سے چلتا ہے، جو صداقت کا کام کرتا ہے، جو سچا ہے، جو صداقت سے کام کرتا یا لیتا ہے، جو جھوٹ اور فریب سے، دھوکے سے دور رہتا ہے، جو برائی سے دور رہتا ہے. اور بھی لکھا ہے جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا. بڑی ونڈرفل باتیں، بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں. بہتان کیا ہوتا ہے؟ تہمت لگانا، الزام لگانا. اس بات کو یہ خوبیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا یعنی راست باز شخص، خدا کے پیچھے چلنے والا شخص، یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا شخص جو ہے وہ سچائی سے کام لیتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا،
وہ جو کچھ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ دل سے کہے، دل سے کرے، اور پھر ایسا شخص یعنی راست باز شخص جو ہے وہ بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ بلا وجہ کسی پر تہمت نہیں لگاتا، اور پھر لکھا ہے وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ کون؟ راست باز، مسیح کے خون سے دھلا ہوا شخص۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ پھر آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ یہ کیسی خوبصورت باتیں ہیں، یہ راست باز انسان کی خوبیاں ہے۔ سنیں بیٹا، یہ بڑی کام آئے کی بات ہے اگر ہم راست باز بننا چاہتے ہیں۔ واقعی کہہ رہے ایسا شخص جو ہے اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ راست باز شخص نہ بدنامی کرتا ہے اور نہ سنتا، بلکہ اگر کوئی اس کے ہمسائے کے بارے میں بری بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر پردہ ڈالے، اسے کور کرے، بلکہ اپنے ہمسائے کی اچھائی کو بیان کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمسائے یا پڑوسی کے بارے میں ایک دوسرا بڑا حکم ہے شریعت میں، وہ کی کیا ہے؟ پڑوسی، ہمسایہ پہلا بڑا حکم جو ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ ہے راست باز شخص کی خوبیاں۔ راست باز شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ عیب جوئی نہیں کرتا، وہ ڈیگریڈ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی برائیاں بیان نہیں کرتا، اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی وہ برا نہیں کرتا۔ دوسرا بڑا حکم، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور چوتھی آیت کا جو دوسرا پہلا حصہ لکھا ہے، وہ جس کی نظر میں ذلیل آدمی حقیر ہے، رذیل آدمی یعنی شریر۔ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ سب سے اپنے اچھے طریقے سے سلوک کرنا ہے، پیش آنا، لیکن راست باز شخص جو ہے وہ رذیل یعنی شریر انسان کو، جو شرارت سے بھرا ہوا، اسے اور اس کے کاموں کو وہ حقیر جانتا، اور اس کے کاموں سے وہ کنارہ کرتا، اس کے کاموں سے وہ دور رہتا، وہ اس کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا۔ راست باز شخص ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے۔ وہ ان کی بے عزتی نہیں کرتا، انسلٹ نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ان کی عزت کرتا، وہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ یہ کیسی باتیں ہیں، یہ بڑی ونڈرفل باتیں ہیں۔ یعنی وعدہ کرتا ہے تو اسے ہر حال میں وہ نبھاتا ہے۔ اور لکھا ہے خواہ اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ راست باز شخص اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے قریبی عزیزوں یا لوگوں کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وعدے کو نبھائے، اور بھلے ہی اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو کہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہر حال میں اسے پورا کرے۔ اور پھر پانچویں اور آخری آیت میں لکھا ہے وہ اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔
راست باز کے پاس اگر پیسہ ہے، روپیہ ہے، تو اپنے روپے کو وہ سود پر نہیں دیتا. سود پر دینے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سود پر کون لیتا ہے پیسہ؟ کون لیتا ہے؟ جو مجبور ہے. دل کرتا ہے کسی کا سود پر لینے؟ نہیں کرتا. سود پر روپیہ پیسہ اٹھانے کو کوئی نہیں، کسی کا دل نہیں کرتا. لیکن وہی ایسے کام کرتے ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں. اور راست باز شخص جو ہے وہ کسی کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا. جتنا سود دیتے ہیں وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت سارے کام ہمارے لوگوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر صرف سود ہی کی بات نہیں ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی، بہت ساری اور چیزیں بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزوں میں پھنسے ہوئے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عیسیٰ نگری کے علاقے کے اندر میکسیمم لوگوں کے گھر جو ہے وہ گروی چڑھے ہوئے. ایسا نہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو بچے ہوئے. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. گھر 50 لاکھ کا ہے، اسے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ مجبور ہے، اور آپ اسے تھوڑے سے پیسے دے کر اس کے گھر کو اپنے نام کروا لیتے ہیں، کاغذ آپ لے لیتے ہیں. سود پر وہ دے رہا ہے جو مجبور ہے، اور دینے والے کو پتا ہے کہ اس نے لینے ہیں. گھر کے لیے جو چڑھا رہا ہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے، اور لینے والے کو پتا ہے کہ اتنے پیسے دے کر مجھے گھر مل جائے، اگر یہ نہیں دے گا تو یہ گھر میرا ہے. لکھا جاتا ہے نا. لیکن راست باز شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا روپیہ دے کر کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ راست باز شخص اگر کوئی نیڈی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی مدد کرے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرے. سود نہیں لیتا، پروفٹ نہیں لیتا. یہ اس شخص کی باتیں ہو رہی ہیں جو خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں بتا رہا ہے. راست باز شخص جو ہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہیں اٹھاتا، بلکہ کوشش کرے گا کہ میں اسے پیسے دے دوں، اور جب وہ واپس دے تو اتنے ہی دے جتنے اس نے لیے. وہ ایسا نہیں کرتا. راست باز شخص جو ہے وہ بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، یعنی وہ بے گناہ کے خلاف کبھی نہیں جاتا. وہ بے گناہ شخص کے خلاف کبھی گواہی نہیں دیتا، بلکہ اس سے اگر پتا چل جائے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کا قصور نہیں، تو وہ فیور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے گناہ ہے. اور راست باز شخص جو ہے وہ سچائی پر چل رہا ہے، وہ راستی پر عمل کر رہا ہے، وہ صداقت سے کام لیتا ہے. اور اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے جب تک زمین پر رہا ہے صداقت اور سچائی سے چلتا رہا. وہ صداقت اور سچائی پر ہمیشہ قائم رہا ہے. اس نے صداقت اور سچائی کو نہیں چھوڑا. اس نے دھوکہ اور فریب جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ وہ سچائی پر قائم رہتا ہے اور سچائی ہی کی تعلیم دیتا ہے، جھوٹ سے دور رہنے کی بات کرتا ہے. اور جب آپ اسی طرح خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے یہ سچا ہے. یہاں پر ہم سچائی کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم صداقت کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم سچ بولنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور خدا کا کلام جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک سچا ہے. خدا کا کلام جو ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ کھرا ہے. خدا کا کلام جو ہے بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سونے سے چاندی سے بھی زیادہ یہ خالص ہے، اچھا ہے، کھرا ہے، سچا ہے.
واضح ہے وہ خدا سچا ہے، وہ خدا پاک ہے، وہ خدا کھڑا ہے، وہ خدا صحیح ہے، وہ خدا صادق ہے، وہ خدا سچا ہے، وہ کھڑا ہے اور عبدالآباد سچا اور کھڑا رہے گا۔ اس کے کلام میں ملاوٹ نہیں ہے، اس کے کلام میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے کہ خداوند کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سچ بھرا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سچا ہے، کیونکہ خدا خود سچا ہے، خدا خود جو ہے وہ کھڑا ہے، اس لیے اس کا کلام جو ہے وہ بھی سچا ہے۔ کسی انسان کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر سکتا ہے، اور بہت بار ایسا ہوتا بھی۔ کئی بار ہم سب کچھ کرنے کا پرومس کر کے، جیسے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو قسم وہ کھاتا ہے، یعنی وعدہ جو کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، اور خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے یسوع کے۔ ہر کسی سے غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ پرومس شاید بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ پرومس کر کے، وعدہ کر کے وہ اسے پورا نہ کر سکے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید انسان اسے پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اچانک سڈنلی کوئی ایسی وجہ، ایسا سبب پیدا ہو گیا ہے کہ انسان اسے پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی قوت، انسان کی پاور جو ہے وہ محدود، یعنی تھوڑی ہے، لیکن خدا کی قوت، خدا کی پاور جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ انسانوں کو مسائل جو ہے وہ روک سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو مسائل اور حالات جو ہے وہ پریشان کر کے کسی چیز کو کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، وہ انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ قدرت سے بھرپور ہے، اور چاہے زمین پر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، خدا ہر ایک چیز کو ہر وقت اور ہر حال میں پورا کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے جو باتیں ہیں، جو کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کون خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے، کون اس کے خیمے میں، کون اس کے گھر میں رہ سکتا ہے، وہی جو سچائی پر چلتا ہے، یعنی وہی جس کے اندر خدا کا کلام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہی سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں کتابیں بہت ساری ہیں، بہت ساری رائٹنگز ہیں، مصنفین ہیں، لوگوں نے بہت سارا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کلام، یہ الفاظ، یہ کتاب، یہ بائبل مقدس جو ہے، یہ سچی اور کھری کتاب ہے، کیونکہ سچے اور کھرے خدا کی ہے، سچے اور کھرے خدا کی ہے، سچی اور کھری شخصیت کی ہے، اس میں کھوٹ اور جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ
سچا اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، اور اس کا کلام سچا ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ نہیں تو وہ وہاں جا بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے اندر خدا کا کلام نہیں جو سچائی ہے، اور آپ کو پتا ہے جیسے میں نے ہمسائے کی بات کی ہے، پڑوسی کی بات، 10 حکموں میں بھی ذکر ہے اس کا کہ پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، ایسا ہے؟ یہ سارا کس کا کلام ہے؟ یہ سارا خدا کا کلام ہے، اور یہی سچ ہے، اور کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ ہے وہ خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بھی خدا کی حضوری ہے، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نے گیت زبور گائے ہیں، ہم دعائیں کر رہے تھے، ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ یہاں خدا کی عبادت ہو رہی ہے، خدا کے کلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، خدا کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، خدا کے کلام کو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے خدا یہاں پر موجود ہے، اسی لیے اس کی حضوری میں ہم ہوتے ہیں۔ ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں لوگ سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں لیکن نہیں ملتا۔ دنیاوی چیزوں، دنیاوی شاعریوں میں، دنیاوی شاعروں میں، ان کے لفظوں میں، لیکن نہیں ملتا۔ وقتی ہے، لیکن وہ سکون، وہ اطمینان جو اس سے ملتا ہے، جو ہمیشہ ٹھہرتا ہے۔ مسیح کی باتیں، مسیح کا نمونہ، مسیح کی پیروی ہمیں خدا تک لے کر جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ وہاں جا بھی نہیں سکتا، وہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ راست باز شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، راست باز شخص معاف کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی کہ تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو چھٹے باپ میں مقدس متی کیجیے، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے معاف کیے جائیں گے۔ اگر تم قربان گاہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اگر تجھے یاد آ گیا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو پہلے جا کر اسے منا۔ یہ ساری باتیں خدا کا کلام ہے جو ایک راست باز کے اندر ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی وہاں جا بھی نہیں سکتا، کوئی حق بھی پھر نہیں رکھتا۔ جب ہم نے ان پر چلنا نہیں، جب یہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں، جب راستی، سچائی، صداقت ہمارے اندر نہیں، جب ہم سچ نہیں بولتے، جب ہم بہت سارے کاموں کو کروانے کے لیے شاید جھوٹ کا سہارا لے لیتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ دنیا ایک طرح سے آزمائش گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائشیں ہیں، لیکن مبارک ہے وہ شخص وہ کہہ رہا ہے کہ جو سچائی پر قائم رہتا ہے، جو بہتان یعنی الزام نہیں لگاتا، جو اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، جو کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ جو خدا کے خادم ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خداوند سے ڈرتے ہیں، ان کی وہ عزت کرتا، اور جو وعدہ کرتا ہے اسے وہ پورا کرتا، اپنا روپیہ پیسہ ناجائز نفع کے لیے وہ یوز نہیں کرتا، سود پر نہیں دیتا۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ سود پر وہ دیتا ہے جو مجبور ہے، جو مجبور نہیں وہ سود پر نہیں لیتا، جو مجبور نہیں وہ گھر گروی نہیں ڈالتا ہے۔ بہت ساری اور چیزیں، اور پھر بہت ساری باتیں اور ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھر گروی پر لیے ہوئے، وہ ان کے ہو گئے کیسے بھی، لیکن پھر بعد میں ان کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ بس یہ خدا نے وسیلہ بنایا، خدا نے ہمیں دے دیا، بس اسی طرح ہے۔ ایسا نہیں، ہم نے اس وقت اتنا سستا ہمیں مل گیا۔ وہ آپ کی سوچ ہے میرے عزیز، وہ آپ کی سوچ ہے۔ خدا ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ خدا کا کلام بڑا پڑا ہے، خدا کا کلام، خدا ایسا کبھی نہیں کہتا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا، خاص طور پر راست باز کی بات ہو رہی۔ اس لیے اگر خدا کا خادم کہتا ہے، پولس رسول بھی کئی ایسی باتیں کرتا ہے
اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اپنی نجات کھو سکتا ہے اپنی نجات اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ جائے، جھوٹ فریب کرے تو وہ اپنی نجات کو کھو سکتا ہے اگر راستے سے بھٹک جائے تو۔ اس لیے اگر میں رب، جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہنے کی ضرورت، بائبل میں لکھا ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے، محض کہنا نہیں، عمل بھی کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں جیسے داؤد کہتا ہے کہ کون وہاں رہے گا، کون وہاں سکونت کرے گا، کہ وہ جو راستے پر چلتا ہے، سچائی پر چلتا ہے، اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، وہ جس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، وہ جو دھوکہ نہیں کرتا، وہ جو فریب نہیں دیتا، وہ جو سود پر نہیں دیتا، وہ جو ہمسائے کی انسلٹ نہیں کرتا، اور بہت ساری اس طرح کی اور باتیں، اور یہ ساری باتیں ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ خدا کے کلام سے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے خیمے میں رہیں، اس کے بیٹے کو ویلکم کریں جب وہ آئے، اس کے ساتھ جائیں، اس کا استقبال کریں، تو پھر اس کی تعلیم ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہر وقت، ہر جگہ، ہر روز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی، میں بحث بھی کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت جھگڑا بھی کر لیتا ہوں، جھوٹ اگر بولنے کی ضرورت آئی ہے تھوڑا بہت وہ بھی کر لیتا ہوں۔ نو، یوں ہی نہیں لکھا خدا کے کلام میں، میرے اور آپ کے لیے جو باتیں، یوں ہی نہیں لکھا۔ آخری بات یہی ہے، یوں ہی نہیں لکھا کہ وہ میں کیسی کلیسیا بنانا چاہتا ہے جس پر کوئی داغ اور جری نہیں ہے، اور وہ داغ اور جری اندر کی بات ہو رہی ہے، اندر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ رویہ اور روحانی زندگی جو ہے وہ ایسی نیٹ ہونی چاہیے کہ اس میں ذرا بھی داغ نہ ہو، ذرا بھی گناہ نہ ہو، ذرا بھی مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس زمین پر جب ہم موجود ہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کتنے روحانی ہیں، کتنا سچائی پر چلتے ہیں، کتنا دل سے سچ بولتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اس کے خیمے میں، تو پھر اس پر، اس کے بیٹے کی باتوں پر عمل کیا کریں، یہ ہمارے اندر نظر آئے، تاکہ ہم اس کے خیمے میں سکونت کر سکیں، تاکہ ہم اس کی حضوری میں رہ سکیں، اس کے کوہ مقدس پر ہم سکونت کر سکیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، ہالیلویا۔ آئیے ہم خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور خواتین میں سے کوئی بھی مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے۔